अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बड़ा अहम है। मुझे ये बड़ा एहसास है और मैं जो हालात देखता हूँ कि नौजवान बड़े परेशान हैं और फैमिलीज़ वाले भी परेशान हैं कि फ़्यूचर क्या होगा। तो हर कोई अच्छे फ्यूचर की खातिर अपने घर बार को छोड़ के तो कनाडा आना चाहता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुश्किल हालात में भी बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े ज़िंदगी में आ जाते हैं जो कि बड़े सुनहरे मौक़े होते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए भी एक बहुत सुनहरी मौका आ गया है। ख़्वाह आप स्टूडेंट हैं या आपकी फैमिली है, आप लड़का हैं, लड़की हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ये निकल रही है। इन दिनों ये सिलसिला इसका शुरू हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे गौर करेंगे और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे। नाउम्मीदी छोड़ के पुरजोश होकर अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, अब दो तरह के लोग हैं। एक लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं, या उनका बिज़नेस है अपना या जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं ना उनके पास बिज़नेस है और ना उनके पास जॉब है, वो बेरोज़गार है। मैं दोनों लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं स्टूडेंट को बताऊंगा जो स्टडी वीज़ा पे बाहर आना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो इमिग्रेशन पे इधर आना चाहते हैं कनाडा में और इधर परमानेंटली रेजिडेंट बनना चाहते हैं या सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते हैं, उनको भी बताऊंगा। जो विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं या असाइलम लेना चाहते हैं, उन सब को मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से वो इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, अब उसको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो वो मैंने वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि सर्टिफिकेट और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे तैयार करने। तो उसको आप देखें, वो गाइडलाइन है, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कोई काम करते ऐसे नहीं होता कि ये पहले तो आप सोए रहे, आपको ख्याल ही नहीं आया, अब अचानक आप कुछ हालात देखे या आपको महसूस हुआ कि अब बहुत ही मुश्किल हो गया, तो आप सोचे एक दो दिन में आपका काम बन जाए या हफ्ते में बन जाए। तो इस तरह नहीं होता, इसकी ना तैयारी करनी पड़ती है। जल्दबाजी से काम नहीं लेना। अगर आप जल्दबाजी से काम लेंगे तो हो सकता है कि आपकी कामयाबी मिलते मिलते आपके हाथ से निकल जाए। यानी आप उस जल्दबाजी में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना लें जो कि अच्छे ना हों, स्ट्रांग ना हों, तो वो आपका केस ही रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लगा के जो मैं तरीका बताऊंगा वैसे कर लेते हैं तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सा समय यानी टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप आसानी से इधर पहुंच पाएंगे। और अगर आप जल्दबाजी में अपना केस ख़राब करके रिजेक्ट करवा लेते हैं तो वो आपके रिकॉर्ड में लिखा जाता है, और एक बंदे का रिकॉर्ड 5 साल के लिए उनके पास रहता है। तो उसके बाद भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं, फिर उसमें ज़रा और तरह की कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा, इस तरह के हर मुल्क के जो इकानमी होती है ना, उसके कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिस पे इकानमी चल रही होती है बेसिकली, और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे इनकम आ रही होती है, लेकिन कुछ बेसिक होती हैं जिसकी बिना पर वो मुल्क स्ट्रांग होता है, चल रहा था। कनाडा में 3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे इसकी इकानमी चलती है। एक तो इसकी इकानमी चलती है ऑटोमोबाइल पे, दूसरी इसकी है कंस्ट्रक्शन पे, और तीसरी अब जो सबसे अहम बन चुकी है वो है इमिग्रेशन पे। जब बाहर से स्टूडेंट और इमिग्रेंट आते हैं तो वो बहुत सी मनी लेके आते हैं और इसकी इकानमी के इस तरीके से चलाते हैं, तो फिर जो टैक्स का सिस्टम होता है वो इतना मल्टीप्लाई होकर चलता है, तो गवर्नमेंट के जो सारे अखराजात हैं वो इनकम में बदल जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको एक्सेसिव रेवेन्यू हासिल होता है। अब बात ये है कि ये बाई चांस ऐसे हालात हुए हैं कि इंडिया और कनाडा के हालात बहुत आपस में ख़राब हो गए हैं, सफारती ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए हैं, और इंडिया ने तो कनाडा के जो इधर सिटीज़न हैं उनको उधर वीज़ा देना भी बंद कर दिया। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंडियन लोग होते हैं ना, इंडिया ने एक अपनी पॉलिसी रखी हुई है कि इंडियन कोई अगर किसी और मुल्क की शहरियत लेगा तो उसको फिर इंडियन नेशनैलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी। वो वैसे आ सकता है, उसको स्पेशल एक बन जाता है कार्ड, तो वहाँ विज़िट वो कर सकता है, लेकिन वो फिर इंडिया का नेशनल नहीं रहता।
اب اگر کوئی کینیڈا میں آ کے ادھر کی نیشنلٹی لے لیتا ہے تو وہ اب انڈیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ادھر کا نیشنل ہو گیا۔ اسی طرح جن کے پریوار فیملیز ادھر ہوتے وہ آ جا نہیں پاتے تو وہ اتنی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے۔ اور اب جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں ادھر، فیملیز شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ادھر موو ہونا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارا آگے کیا بنے گا، یہ تو تعلقات خراب ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ نے ادھر اپلائی کیا ہوا تھا یا جنہوں نے امیگریشن کے اپلائی کیا تھا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے، اور جو نئے اپلائی کرنے جا رہے تھے جنہوں نے نیکسٹ ایئر کرنا ہے اسٹوڈنٹ یا جو امیگرینٹ بننا چاہتے ہیں، تو وہ اتنے اپسیٹ ہوئے ہیں کہ اب ان کو جو ایجنٹس ہیں ادھر کے لوکل وہ ان کو سجیشن یہی دے رہے ہیں کہ آپ یو کے موو ہو جائیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو کینیڈا میں جانے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اتنی ادھر اپارچونیٹی نہیں ہے اب آپ کے لیے، کیونکہ ادھر جو انڈین آ رہے ہیں ان کا کمپٹیشن آپس میں انڈین سے ہی ہو گیا ادھر، جو انڈین پہلے آ چکے ہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے، اس وجہ سے اب چونکہ وہ اندر نہیں آنے پا رہے، اتنے لوگ اب نہیں آئیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کینیڈا کی تو یہ انڈسٹری ہے، ان کو تو لوگ چاہیے، چونکہ ملک بالکل خالی پڑا ہوا ہے، آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، ویرانے ہیں۔ تو ان کو نئے لوگ بھی چاہیے، ینگ لوگ بھی چاہیے، فیملیز بھی چاہیے جو پیسہ لے کے آئیں اور ادھر انڈسٹری میں آ کے جو لوگ کام بھی کریں، اور اسٹوڈنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی انڈسٹری بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب اپارچونیٹی زیادہ ہیں، زیادہ لوگ ان کو چاہیے، جبکہ سب سے زیادہ کینیڈا میں جو لوگ آ رہے تھے وہ انڈیا سے آ رہے تھے۔ اب آپ سمجھیں کہ جب انڈیا سے وہ لوگ نہیں آئیں گے، جو ادھر ہیں وہ بھی کئی چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں یا اور ملکوں میں جا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا گیپ آنے والا ہے۔ کینیڈا نے اس گیپ کو پورا کرنا ہے، اور یہی سنہری موقع ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب میں ون بائی ون بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسٹوڈنٹ اگر ادھر آنا چاہتے ہیں تو اب جو نیکسٹ سپٹمبر کے لیے اپلیکیشن آنی، دیکھیں ویسے تو سارا سال ایڈمیشن ہوتے رہتے ہیں، جنوری میں بھی ہوتے ہیں، مئی میں بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ چلتے جاتے ہیں، لیکن جو مین کلاسز ہوتی ہیں، مین کورسز ہوتے ہیں، جیسے ڈگری اور یونیورسٹیز اور اس کے کالجز کے جو کورسز ہوتے ہیں، ڈپلوماز ہوتے ہیں 2 سال، 3 سال، 4 سال کے، تو یہ کورس عام طور پہ سپٹمبر میں ان کا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، کینیڈا نے آپشن یہ دی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ادھر آ جاتا ہے، اگر وہ 1 سال کی اسٹڈی کرتا ہے تو اس کو 1 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے، 2 سال کی اسٹڈی کرتا ہے تو 3 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے۔ اب ورک پرمٹ چاہے آپ کو 2 سال کا ملے، 3 سال کا ملے، لیکن اس میں سے صرف اگر 1 ایئر آپ جاب شو کر دیں کہ آپ نے ادھر جاب کی ہے تو اس کو دکھا کے تو آپ کو یہاں کا پی آر مل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹ اگر وہ شادی شدہ اس کے بچے ہیں تو ان کا بھی ویزا اس کے بعد میں لگ جاتا ہے، تو وہ بھی اس طریقے سے آ سکتا ہے۔ تو آگے یہ گیپ آنے والا ہے، گیپ انہوں نے پورا کرنا ہے، ادھر سے کم لوگ آئیں گے اور اب گیپ ہوگا تو آپ کے لیے وہ اپارچونیٹیز بہت زیادہ، اتنا کمپٹیشن نہیں ہوگا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ ابھی سے آپ تیاری شروع کر دیں، اپنے ڈاکومنٹس بتائیں، آئلٹس کی تیاری کریں۔ اب وہ جو بینڈ ہے نا ریکوائرڈ، اس پہ آپ آنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا بینڈ 5 آ رہا ہے تو آپ پھر ٹرائی کریں، ٹرائی ہارڈ کریں، دن رات کریں، تو آپ کا بینڈ اس کو 6 پہ لائیں، 6 آ رہا ہے تو 7 پہ لائیں۔ ٹھیک ہے، یقین کیجئے جتنے آپ کے اچھے مارکس ہوں گے، آپ کی کوالیفیکیشن اس کے کلوز ہوگی جتنی ریکوائرڈ ہے، تو آپ کا آسانی سے ویزا لگ جائے گا۔ اور چونکہ کمپٹیشن ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ، زیادہ وہ لوگ آ رہے تھے، اب جب وہ نہیں آئیں گے، بہت ہی کم آئیں گے، تو آپ کا چانس اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے، یہ امید کی کرن ہے۔ تو آپ ہمت نہ آ رہے ہیں، آپ دوبارہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو امیگریشن پہ لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں امیگریشن کا سب سے پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہوتا ہے پوائنٹ سسٹم۔ اگر آپ ایوری ایئر پوائنٹس اپ اور ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، چونکہ انڈیا کی آبادی زیادہ ہے، ان کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، ایکسپیرینس اچھا ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ادھر لوگ، تو اس وجہ سے جب وہ ادھر اپلائی کرتے تھے تو پوائنٹ ہائی رہتا تھا۔ اب کیا ہوگا، چونکہ وہ اب نہیں آ رہے، بہت ہی کم آ رہے، تو وہ جو پوائنٹ چل رہا تھا وہ پوائنٹ آہستہ آہستہ اب وہ نیچے ہو جائے گا۔ تو یہ آنے والے جو اگلا ٹائم آ رہا ہے اس میں پوائنٹس کم ہو جائیں گے، تو آپ کا اس میں بہت زیادہ چانس ہے۔
لیکن میں یہاں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس پہ نہ بیٹھے کہ دوسرا نہ آئے تو آپ جائیں. آپ ان دا مین ٹائم اپنے ڈاکومنٹس کو اسٹرانگ کریں. اسی طریقے سے پوائنٹس بڑھانے کے لیے 6 منتھ میں آپ کوئی فرینچ لینگویج سیکھ لیں. اس کا اگر آپ پروف لگا سکتے ہیں، یقین کیجئے فرینچ انگلش سے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تو اگر آپ وہ بھی پروف لگا دیتے تو آپ کے ادھر پوائنٹس بڑھ جاتے ہیں. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جن کے اچھا بینڈ تھا آئلٹس میں اور باقی ان کی کوالیفیکیشن اچھی تھی، تو اس کا 3-4 مہینے میں بھی ویزا اس کو مل گیا، ان کو آ گئی ہے آفر کہ آپ کا کیس ایکسیپٹ ہو گیا ہے تو آپ آ جائیں، اور لوگ ادھر آئے بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس میں آپ کوشش کریے، نا امید نہ ہو، اور آپ کا امیگریشن میں ہو جائے گا. بڑا برائٹ چانسز ہیں آپ کے لیے. جو وزٹ ویزے پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ انڈیا سے لوگ آتے ہیں. ویسے تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ کینیڈا میں بھی لوگ آتے ہیں، اور کینیڈا سے بہت زیادہ لوگ انڈیا میں بھی جاتے ہیں. چونکہ اب کینیڈا سے ادھر نہیں جا پائیں گے، اور ادھر سے بھی لوگ پھر نہیں آ پاتے، کہ ایسے نہ ہو کہ ادھر کوئی اور پرابلم پیش آ جائیں. تو وہ بہت بڑا گیپ آ رہا ہے. تو کوئی بھی گورنمنٹ اپنا لاس نہیں چاہتی، وہ جو بھی وزٹر آتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس پراپر بنے ہوں گے، اسٹرانگ ڈاکومنٹس ہیں، اور ویزا آفیسر کو ویلڈ لگیں گے کہ یہ بندہ صحیح ہے، تو وہ آپ کو ویزا ضرور دے گا. اچھا، اس کے بعد ہے اسائلم کا مسئلہ. دیکھیں اسائلم بھی ایک آپشن ہے. اسائلم جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، امریکہ کینیڈا کے بارڈر کے ذریعے سے لوگ آتے تھے. دنیا کا سب سے بڑا بارڈر ہے جہاں سے لوگ ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت یہ بارڈر بند کیا ہوا ہے، تو ادھر سے لوگ نہیں آ رہے. جو پہلے بہت زیادہ لوگ آ چکے تھے ان کا پروسیس سپیڈ سے ہو رہا ہے، تو اب پھر گیپ آ رہا ہے آگے. تو آگے پھر ایک آپشن آ رہی ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیا پروف دیں گے، کیا کہیں گے. دیکھیں آپ کو اگر آپ کے پاس پروف نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ آپ ادھر آ جائیں. آپ کوئی بھی ریزن بتا سکتے ہیں. اگر آپ فیملی والے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں خود کو سیکیور محسوس نہیں کرتے، وہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، وہاں ایجوکیشن اچھی نہیں ہے، وہاں انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، موسم اچھے نہیں ہے، ریلیجیس آزادی نہیں ہے. اور ہر جس چیز کا بھی سوچے تو آپ کو وہاں وائلنس اور کرائم نظر آتا ہے. تو آپ کو آن لائن یہاں سے ایسی پکچر، ویڈیو اور ایسے آرٹیکل مل جائیں گے، وہی پروف کے طور پہ آپ لگا سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک بندہ جو ورک پرمٹ کے لیے آنا چاہتا ہے اس کو کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور پھر کہیں جا کے اس کو ورک پرمٹ ملتا ہے. یا اگر وہ اسٹوڈنٹ بنتا ہے تو پہلے پڑھتا ہے، پھر وہ جاب کرتا ہے، اور پھر اس طرح وہ سیٹ ہوتا ہے. لیکن جو اسائلم پہ آتے ہیں، اگر وہ آ کے وہ کہہ دیتے ہیں انسانی بنیادوں پہ ادھر یہ کیٹیگری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور اس میں آسانی سے یہ مل جاتا ہے پھر پی آر بھی. تو جو لوگ آتے ہیں فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو اس کے بعد سنگل بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی فیملی ہے تو آئی سجیسٹ یو کہ آپ اکیلے نہ آئیں، آپ فیملی کو ساتھ لے کے آئیں. فیملی کو اگر آپ لے آتے ہیں ایئرپورٹ پہ، آپ بتا دیتے ہیں، تو فرسٹ ڈے سے آپ کے پیسے شروع ہو جائیں گے. پر ہیڈ تقریباً $750 کینیڈین ڈالر وہ دیتے ہیں. تو اس سے ایک پاکٹ منی مل جاتی ہے. لیکن آنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو وہ اسکول میں فری جائیں گے. آپ کی ساری فیملی میں، پریوار میں کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہے تو گورنمنٹ اس کا پیسہ دے گی، آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. کچھ دنوں بعد جب آپ کا پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ جاب بھی ادھر کر سکتے ہیں، آپ بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں وہ یونیورسٹی کالجز میں جا سکتے ہیں، اس سے ایپ بھی مل سکتا ہے. ساری آپ کو فیسلٹیز ملیں گی، کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کچھ عرصے بعد جب آپ کا پیپر بن جائے گے، آپ کو پی آر مل جائے گا، تو آپ بیک ہوم بھی جا سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ پیپر نہیں بنتے تو آپ کینیڈا سے کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان سے، افغانستان سے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ وہاں سیف نہیں ہیں، تو اپنے جس ملک سے آپ آئیں اس کے علاوہ آپ کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں. بعض لوگ ایسے پلان کرتے ہیں کہ ادھر سے ٹریول کر کے دبئی تک چلے جاتے ہیں، سعودی عرب تک، تو وہاں سے ان کے باقی فیملی ممبر آ جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ ملاقات کر سکتے ہیں. تو وہ وہاں تک آپ کر سکتے ہیں. امریکہ کینیڈا میں کیا فرق ہے کہ امریکہ میں اگر آپ داخل ہو کے اسائلم لیتے ہیں تو امریکہ سے باہر نہیں جا سکتے. اور سم ٹائم آپ کا پیپر مکمل ہونے میں، آپ کو وہاں سے پاسپورٹ ملنے میں 10 سال بھی لگ جاتے ہیں. لیکن کینیڈا میں بعض اوقات اتنا سال نہیں لگتا ہے، اس میں تقریباً 2.5-3 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پی آر مل جاتا ہے. پھر آپ فری ہیں، جہاں بھی جانا چاہیں
آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی کہ اسائلم لینے کے لیے آپ کو وزٹ ویزا چاہیے، اور وزٹ ویزا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس اتنے سالڈ ہوں۔ وہاں تو آپ ظاہر نہیں کریں گے، وہاں وزٹ ویزے میں تو آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو وہاں پر اگر آپ کا واقعی ایسا ایشو ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ سیف نہیں، تو وہاں پر یہ چیز آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا تھا کہ پیپر کس ٹائپ کے چاہیے۔ دیکھیں، ویزا آفیسر آپ کے سارے ڈاکومنٹس دیکھتا ہے۔ اگر آپ خود کو شادی شدہ لکھتے تو آپ کو اپنا نکاح نامہ اور یہ چیزیں لگانی پڑیں گی۔ اگر وہ اردو میں ہے تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا۔ پاسپورٹ کے جتنے فیملی ممبر ہیں ان کی کاپیز لگانی پڑیں گی۔ جو آپ ظاہر کرتے ہیں وہ آپ کو اس کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ کوئی ایکسپرٹیز ہے، کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ لگانا پڑے گا۔ آپ کا انگلش کا جو ایگزام دیا ہے اس کا پروف لگانا پڑے گا کہ آپ کے انگلش کا کیا بینڈ ہے، کیا لیول ہے آپ کا انگلش کا۔ فرینچ کیا ہے تو اس کا لگانا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو لگانی پڑتی ہیں۔ تو ویزا آفیسر ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن جو بیس کرتا ہے نا، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے آپ کا ایکسپیرینس۔ چاہے آپ کا اپنا بزنس کا ہو یا آپ کسی کے بزنس میں کر رہے ہیں یا کہیں جاب کر رہے ہیں، کسی آرگنائزیشن میں جاب کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک ایکسپیرینس لیٹر چاہیے، اچھا سا ایکسپیرینس لیٹر ہو، لیٹر ہیڈ پہ بنا ہو، اور اس میں پتہ ہو کہ آپ کا کیا ڈیزنگنیشن ہے، آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، آپ کیا آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، کیا کرتے ہیں، اس میں سارا پیکج وغیرہ سارا کچھ لکھا ہو۔ اور اسی طریقے سے جو سائننگ اتھارٹی ہے اس کے بھی نیچے سٹیمپ بنی ہو، ضروری نہیں وہ مہر لگی ہو، وہ ٹائپنگ کر کے پرنٹ کر کے بھی وہاں پہ سائن کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک بندہ امپلائڈ ہے، ایک ان امپلائڈ ہے، اس کے پاس تو ایکسپیرینس ہے نہیں، وہ کیا کرے؟ تو دیکھیں، آپ یہ کریں، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے یا آپ کسی کے پاس بزنس کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو ایک لیٹر ہیڈ پہ بتانا پڑے گا کہ آپ کسی کا بزنس کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنا فرض کریں بزنس ادھر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسی طرح آپ کا ایکسپیرینس تو ہے، پتہ تو ہے نا سارا آپ کو۔ تو جو ان امپلائڈ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اب اسٹڈی مکمل کر لی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا لائن کون سی ہے۔ آپ سیلز کے بندے ہیں، آپ انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کیا ہیں؟ اپنی آپ لائن دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لائن آپ کی ہے اس کی جابس والے کون سے ادارے ہیں، ادھر پرائیویٹ ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کی لسٹ تیار کریں، اور اس میں آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں، جا کے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا انٹرسٹ ہے مارکیٹنگ میں، ہر کمپنی میں ایک ڈپارٹمنٹ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے، آپ اس کا پتہ کریں، آن لائن بھی مل جائے گا کہ اے بی سی کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر کون ہے، اس کا پتہ کریں، اس کو ای میل کریں، اس کو خط لکھیں، جیسے بھی اس کو اپروچ کریں، ان سے آپ ٹائم لیں کہ جی میں اپنا بتائیں، آپ اپنا نام بتائیں، اپنی اسٹڈی بتائیں، آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے، جو آپ کے انٹرسٹ ہیں، جو آپ فیوچر گول ہیں، وہ آپ ان کو بتائیں، اور ان سے کہیں سر کہ مجھے آپ سے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے فیوچر کی گائیڈ لائن ملے کہ میں کس طریقے سے اپنی لائن میں اور ایک سکسیسفل زندگی کا میں آغاز کر سکتا ہوں۔ جب آپ ان سے ملیں تو ان سے زیادہ سوال کریں، آپ ان سے کہیں کہ سر آپ اپنی سکسیسفل سٹوری بتائیں کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے، آپ نے کون سی اسٹڈی حاصل کی، آپ نے کون سی ٹریننگ حاصل کی، آپ نے کیسے کوالیفیکیشن میں اضافہ کیا، اور آپ پہلے کس کمپنی میں تھے، آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اس طرح آپ جیسے انٹرویو کرتے ہیں اس طرح ان سے پوچھیں۔ جب آپ باتیں کریں گے آپ اچھے لباس پہن کے جائیں، اچھی گفتگو کریں، ان کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، جتنا آپ نے ٹائم لیا اتنا ٹائم لیں، اور آئندہ کی بھی میٹنگ آپ ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان سے کہیں کہ سر پاسبل ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ انجینئر ہیں، پلانٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں جی مجھے وزٹ کروا دیں پلیز، یا اگر فیلڈ میں ہیں، مارکیٹنگ ہے، تو ان کو آپ کہیں کہ پاسبل ہے کہ میں فیلڈ میں جا کے دیکھوں کہ کس طریقے سے آپ اپنا ایک دن گزارتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ ان سے 2-3 آپ میٹنگز رکھیں، اس کے بعد ان سے آپ کہیں کہ سر پاسبل ہے، میں جاب کا نہیں آپ کو کہتا، لیکن کیا میں ٹریننگ حاصل کر سکتا ہوں آپ کے انڈر، یا مجھے کسی کے ساتھ اٹیچ کر دیں
تو میں ایک ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ بہت بڑی فیور ہوگی۔ جب آپ ٹریننگ کے لیے اندر گھستے ہیں، کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو آپ لرن کریں کہ وہ کس طریقے سے کرتا ہے۔ بہت کوئی ضروری کویسچن ہو تو ان سے پوچھیں، ڈائری پہ نوٹ کریں، یہ پوائنٹ سیکھیں آپ ان سے۔ اسی طرح اگر آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہی آپ کا ایکسپیرینس ہے، رائٹ؟ آپ کا مقصد جاب حاصل کرنا نہیں، آپ کا مقصد ہے ٹریننگ حاصل کرنا ہے۔ یہی بندہ جس سے آپ نے انٹرویو کیا، اگر آپ خوش گفتار ہیں تو یہی آپ کا ریفرنس بھی بن جائے گا۔ آپ ان سے کہیں کہ سر اگر مجھے کہیں جاب ملے یا موقع ملے تو کیا آپ ریفرنس دیں گے، تو اس کا آپ نمبر آپ دے دیں۔ تو اگر آپ نے کچھ دیکھا ہوگا نا، سنا ہوگا، تو زیرو والے بندے سے اب بہتر ہے، آپ کے اندر ایک خاص قسم کا کانفیڈنس آ جائے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے اس کو زیادہ آپ شو کر دیں گے تو کام چل جائے گا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر آپ کچھ سال بڑھا بھی لیں گے، ایکسپیرینس لکھیں گے، ویسے تو ویزا آفیسر آپ کو انٹرویو نہیں کرے گا، لیکن آپ کو کچھ تو پتہ ہو۔ اگر آپ آتے ہیں کوئی امیگریشن والے یا سارے جو آپ اس میں لکھتے ہیں، پھر آپ اپنی اسی طریقے سے سٹوریز، رسپانسبلٹیز وہ آپ لکھ سکتے ہیں ڈیوٹیز کے میرا یہ ایکسپیرینس، اور آپ کر سکتے ہیں، ریفرنس بھی آپ بنا لیتے ہیں۔ تو میرا بات سمجھ گئے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک یہ بات کہ جب آپ کہیں اپلائی کرتے نا، کینیڈا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے صرف ڈاکومنٹس جاتے ہیں، آپ ان پرسن اس سے ٹاک نہیں کرتے۔ لیکن باقی جو کنٹریز ہیں، امریکہ، وہ یہ انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں۔ تو انٹرویو میں تو کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو میں اگلے بندے کو قائل کر لوں گا، لیکن یہاں ڈاکومنٹس ہیں۔ ویزا آفیسر کے مائنڈ میں جو کویسچن ہے، اگر اس کو وہاں سے اس کے آنسر پازیٹیولی مل رہے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ سے تو ویزا مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہے اچھے بندے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس جینون بندے آپ، لیکن اگر اس کو وہ کویسچن نہیں مل رہے، اس کا آنسر نہیں مل رہا آپ کے ڈاکومنٹس میں سے، تو وہ سمجھے گا یہ فیک ہے یا اس کا کیس ویک ہے، تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا۔ لہٰذا آپ کا ایک تو وہ ایکسپیرینس لیٹر بڑا کام کا ہونا چاہیے، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا سا ریزمے بنانا ہے۔ آپ لنک، اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے یا اس طریقے سے جو میں نے طریقہ بتایا کر لیتا، آپ لنکڈن پہ ایک اکاؤنٹ بنائیں تاکہ کوئی آپ کو سرچ کرے تو وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ ریزمے بھی ایک خاص طریقے سے بنانا پڑتا ہے، یعنی سی وی جس کو کہتے ہیں، وہ آپ اچھے طریقے سے وہ بنائیں۔ اسی طرح جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ایک لیٹر بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے اس ویزا آفیسر کو کہ آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں۔ آپ بھلے سے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جاب کرنے امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، وزٹر ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ جگہ کیوں سلیکٹ کی، آپ کون سی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ حاصل کر کے آپ کیا کریں گے، آپ کی کیا پلاننگ ہے، فیوچر میں کیا ویژن ہے آپ کا۔ یہ چیز بھی لیٹر میں لکھنی ہوتی ہے۔ ویزا آفیسر اس کو بڑے غور سے پڑھتا ہے، تو اگر اس بات سے وہ امپریس ہو گیا تو آپ کو ویزا وہ دے دے گا۔ ادروائز یہ میں ریفرنس دے رہا ہوں، اس کو دیکھ کے ادھر سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا یہ چیزیں آپ بنوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے فنینشیل سٹیٹمنٹ۔ تو فنینشیل سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے۔ میں نے 6 مہینے کا آپ کو کہا ہے، ہر مہینے کے شروع میں ایک خاص رقم جو آپ سمجھتے ہیں، آپ سیلری لے رہے ہیں 50,000 80,000 جتنی لے رہے ہیں، تو اتنی رقم جمع کروائیں اور سارے مہینے اس کو خرچ کریں۔ کسی نے کوئی پیمنٹ کرنی ہے، آپ ادھر سے پیمنٹ کریں اور ادھر سے اس سے پیسے لے لیں، تو وہ رقم نکلتی رہے مہینے کے، پھر شروع میں آپ اتنی رقم جمع کروائیں، تو 6 مہینے بعد ایک پروف آ جائے گا کہ اس بندے کو خاص جگہ سے رقم آ رہی ہے اور یہ خرچ کر رہا ہے، اس کی اتنی جاب ہے، اور ادھر ایکسپیرینس لیٹر میں بھی یہ لکھا ہوگا۔ یہ فنینشیل اسٹیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اوریجنل آپ کی بن جائے گی، بینک سے بن جائے گی۔ جب آپ کا کام بن جائے گا تو آپ ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کے ٹکٹ وغیرہ خرید لیں گے، یہ بات کا معاملہ ہے۔ پہلے ہے آپ کو آفر ہے، تو یہ فنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی ویلڈ بنائیں۔ میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا، امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طریقے سے اپنی فنینشیل اسٹیٹمنٹ ایک تھوڑی سی رقم لیں، اس کو شفل کریں، بار بار استعمال کریں۔ تو یہ ایک ڈاکومنٹس، ایکسپیرینس، فنینشیل اسٹیٹمنٹ اور آئٹس ایجوکیشن کا پروف دیں، یہ 3 میجر ہیں۔ اس پہ آپ ورک کریں، 6 مہینے آپ لگائیں، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ جو کامیابی ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں، I'll try to answer your question. Thank you.